अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, आज के धमाकेदार वीडियो का रन डाउन सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लूँ और उसके बाद हम वीडियो का प्रॉपर जो है वो आगाज़ करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने आपके साथ तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा ये खबरें चल रही हैं कि उनका इंतकाल हो गया है। इसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज आपको बताना है और बल्कि दिखाना है कि आदिल बाजा, सिद्दीक जान लल्ली और इमरान रियाज, इन तीनों की इतनी ज़्यादा शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है क्योंकि तीनों ही कंटेंट क्रिएटर्स थे, तीनों के व्यूज का मसला था और तीनों ने अब एक दूसरे के बाल नोचना शुरू कर दिए हैं। क्या मामलात हैं, क्यों इख्तलाफात जो है वो इस हद तक पहुंच गए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज मैंने आपको बताना है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस इमरान खान के गले की तलवार बना हुआ है, उसमें इमरान खान के बहुत अपने, बहुत करीबी जो हैं वो भी अब वादा माफ गवाह बन गए हैं और उसमें जो हैं कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनमें से एक दो जो है वो मुकर भी गए हैं। यानी वो कैसे मुकरे हैं, क्यों मुकरे हैं, उसके ऊपर भी मैं आज आपको सबूत के तौर पर उनके वीडियोस दिखाऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि मरियम औरंगजेब जो हैं वो अपनी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसी दौरान जो है वहां से कैदियों की वैन गुजरी और उन्होंने इमरान खान के हक में जो नारे लगाए और उसके बाद जिस तरह से फिर अहले यूथ ने उसकी पब्लिसिटी की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो सारा मामला क्या हुआ वो मैं आज आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन के इंतकाल के हवाले से। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ट्विटर से लेकर पूरे सोशल मीडिया पे इकट्ठे एक कैंपेन लॉन्च की गई, जिसमें जगह जगह ये पोस्ट लगाई जाने लगी और डॉक्टर जो जाकिर नाइक हुसैन है उनकी तस्वीरें लगाई गई और साथ में कहा कि उनका इंतकाल हो गया है। नो डाउट कि हर इंसान ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन ये जो गलत और जाली खबरें हैं इनकी भरमार है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। और आपको बताऊं कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सेनेटर हैं जी अब्दुल करीम, उन्होंने अपनी मुख्तसर ट्वीट में डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन के इंतकाल के हवाले से फैलने वाली खबरों को सबसे पहले ट्वीट करके झूठा करार दिया। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन अपने अल्लाह के रास्ते में अपने मिशन की तकमील के लिए जिंदा और सलामत और सेहत और आफियत के साथ हैं और मलेशिया के अंदर मुकीम है। उन्होंने कहा कि उनके अकीदतमंदों से अपील है कि वो सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरें जो हैं उनसे परेशान ना हो। अब इसके पीछे क्या एजेंडा था, ये खबर एक साथ मिलके लोगों ने क्यों फैलाई है, इसके पीछे क्या मकसद था, ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब सोशल मीडिया पे ये खबर मैंने देखी तो सबसे पहले तो एकदम जैसे मुझे लगा, मेरा दिल एकदम से जैसे बंद होता है कि एक आपको धचका लगता है कि यार ऐसा एकदम सडन डेथ हुई है, क्या हुआ है, क्या वजह है। और फिर जब मैंने फौरी तौर पे जब देखा तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अफसोस की बात है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। लेकिन बात यह है कि जहां हम जैसे लोग या दूसरे कुछ चंद एक लोग हैं जो आपको सच्चाई बताते हैं, वहीं पे सोशल मीडिया पे झूठी खबरों की इतनी भरमार है कि समझ ही नहीं आता कि बंदा किधर जाए और क्या करे। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक खबर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सहाफ़ी इमरान रियाज खान है, जब वो आपको पता है कि जेर हिरासत रह कर आए इदारों के पास तकरीबन कोई 3-4 महीने, और उसके बाद जिस तरह से वो वापस आके आपको मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया कि उन्होंने आते ही जो है वो आसमा शिराजी जो हैं उनके ऊपर एक गलीज वार किया, उनके हवाले से एक झूठा ट्वीट किया, उन्होंने भी किया और साथ में साबिर शाकिर ने भी किया। मगर साबिर शाकिर ने तो वो ट्वीट डिलीट नहीं किया, लेकिन आसमा शिराजी ने जब उसका नोटिस लेते हुए सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद की तो इमरान रियाज खान ने उस ट्वीट को ना सिर्फ डिलीट कर दिया बल्कि वो वहाँ से भाग निकले। उसके बाद जो सोशल मीडिया के पीटीआई के खास तौर पे जियाले आप समझ लें, जो झूठी खबरों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो सामने आए और उन्होंने आकर ट्विटर के ऊपर एक टॉप ट्रेंड बनाया। इस वक्त जितने भी यूथिये हैं वो सारे के सारे टॉप ट्रेंड बनाने में ये मसरूफ़ हैं कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड ये चल रहा है कि हैशटैग चेयरमैन पीटीआई जो है वो इमरान रियाज खान है। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने फैसला किया है, जो बैरिस्टर गोहर को उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बनाया है, उसको चेयरमैनशिप से हटा के उसका जो चेयरमैन बनाना चाहिए वो किसको बनाना चाहिए? इमरान रियाज खान को। क्योंकि इमरान रियाज खान जो है वो इमरान खान का जियाला है, उसने मारे खाई हैं, उसने जेल के अंदर टॉर्चर सहा है। बैरिस्टर गोहर का ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से है। अब मज़ेदार बात यह है कि आपको भी पता है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो सिर्फ इमरान खान की झूठी हिमायत करके या इमरान खान का वक्ती तौर पे साथ इसलिए देते थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। क्योंकि जो कोई भी पीटीआई के हक में वीडियोस बनाता है उसको बहुत मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो इमरान रियाज खान बेसिकली क्या कर रहे थे, वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो पैसा कमा रहे थे। सीधी सी बात है, उनसे जो भी कोई पूछता था गिरफ्तार होने से पहले, वो कहते थे भाई मुझे तो मंथली इतने करोड़ रुपए आते हैं। उसके बाद अगला बंदा खामोश हो जाता था
دوسرا جو عمران ریاض خان کا لالچ تھا وہ یہ تھا کہ وہ خود بھی سیاست میں آنا چاہتے تھے، خود بھی پارٹی کی ٹکٹ لینا چاہتے تھے، اپنے والد کو بھی اس میں ان کرانا چاہتے تھے، لیکن دیکھیں کہ ان کے تمام جو پلانس تھے اس کے اوپر پانی پھر گیا، اگلوں نے جو ہے پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا۔ لیکن جو عمران ریاض خان ہیں ان کی ساری انگلیاں گھی میں اس طرح سے تھیں کہ ایک تو وہ یوٹیوب سے پیسہ بہت زیادہ کما رہے تھے، دوسری طرف جو ہیں وہ یوتھی ان کے اندھے فالوورز بنے ہوئے تھے، تیسری طرف سے اب ان کو یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ ٹارچر برداشت کر کے آئے ہیں تو اب سب سے زیادہ ان کو اس چیز کا ایلیجیبل سمجھا جا رہا ہے۔ اب ایسے میں دو لوگوں کو اس کی بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، وہ دونوں بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں صدیق جان للی کی، اور دوسرے ہیں جی عادل باجا۔ اب یہ جو صدیق جان للی ہیں یہ بھی جو ہیں یہ دستوں گریباں ہیں عادل باجا کے، عادل باجا دستوں گریباں ہیں کس سے؟ عمران ریاض خان سے۔ اچھا، یہاں پر بیچ میں ایک اور خاتون بھی کود پڑتی ہے، اور وہ ہے جی سبین کیانی، جو کہ اس عادل باجا کی بیوی ہے۔ اچھا، میں آپ کو سب سے پہلے سبین کیانی کا یہ نوٹ پڑھ کے سناتی ہوں جس میں وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ اس چلے ہوئے کارتوس کی حرکتوں اور الفاظ کے چناؤ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا ہے اور ان کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ سب کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے سورسز نے بتایا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ آئی ایس آئی کے جرنلسٹ کی لسٹ میں موجود ہے۔ عظیم ترین مبشر لقمان غلیظہ فاروقی، یعنی غریدہ فاروقی کو اس نے، بےغیرت عورت نے، معذرت چاہتی ہوں، غلیظہ فاروقی لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے دیگر لفافیوں کے درمیان۔ یہ الفاظ بھگوڑا پٹواریوں اور حرام خوروں کی ایجاد کی ہوس ٹیکنالوجی ہے۔ مطلب آگے بہت ساری اس نے بکواس لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ اس نے کس کے رسپانس میں یہ لکھی ہے؟ یہ جو ٹویٹ کیا ہے اتنا غلیظ عادل باجا کی بیوی نے، یہ اس نے ساتھ میں ٹیگ کیا ہے صدیق جان کو۔ اب یہ صدیق جان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس نے اس کا دراصل جواب دیا ہے۔ اب صدیق جان نے ایسا کیا لکھا تھا جس پہ ان کو تکلیف ہوئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ صدیق جان کا ٹویٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے، جس میں صدیق جان نے لکھا کہ عادل باجا کے عمران ریاض خان صاحب کے اوپر الزامات انتہائی گھٹیا، بے بنیاد، جھوٹ اور لغو ہیں، اور یہ بغیرت بھگوڑے عمران بھائی کے خلاف اگر مہم چلاؤ گے تو تمہیں جواب عمران بھائی نہیں دیں گے۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ عمران بھائی تمہیں جواب دیں۔ تم نے جتنے جھوٹ بولنے تھے بول لیے ہیں، اور ان کا اگلے ہفتے سے پوسٹ مارٹم شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بے فکر رہو اور اب تیار ہو۔ اب مزے کی بات سنیں کہ وہ عادل باجا جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر بنتا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے عمران ریاض خان کو، کیونکہ عمران ریاض خان کے لیے یوتھیے جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا چاہیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران ریاض خان کو سپورٹ کر رہا ہے صدیق جان للی، مگر صدیق جان للی کو آگے سے ٹرول کر رہی ہے اس کی بیوی۔ یعنی کہ ویوز کے چکر ویو کے اندر یہ سب لوگ آپس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویوز کے لیے عمران خان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، ان کو عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں نا قسم کھا کے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت عمران خان کا دور حکومت تھا میں اس وقت بھی ان کے اوپر تنقید کرتی تھی، میں اس وقت بھی ان کے جھوٹوں کو آپ کے سامنے بے نقاب کرتی تھی، میں نے اس وقت بھی ریحام خان کی کتاب کا پورا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس وقت ان تمام یوتھیوں سے، ان یوٹیوبرز کے ساتھ جب کبھی کسی گیٹ ٹوگیدر میں، کہیں کسی فنکشن میں، کسی ایونٹ میں ملاقات ہوتی تھی تو وہاں پر یہ گالیاں نکال رہے ہوتے تھے، اور جب میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ لوگ تو سب سے بڑے ایمبیسڈر بنتے ہیں اس شخص کے، تو وہ کہتے تھے ہم ویوز کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ الٹا مجھے بھی مشورے دیتے تھے کہ آپ بھی ویوز کے لیے جو نا جھوٹ بولا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ضمیر کے اوپر جو ہے نا اللہ معافی دے سودا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جو ہے وہ گر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے جی شیر افضل مروت کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل مروت نے جو کل ڈرامہ کیا، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ پولیس آئی ہے، باہر بارود چل رہے ہیں، میں کسی سیف اور خفیہ مقام پہ منتقل ہو چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک جملے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور ایک جملے میں کہہ رہے ہیں کہ باہر بارود چل رہا ہے، باہر پولیس جو ہے وہ مجھے گرفتار کرنے آئی ہے۔ اصل میں شیر افضل مروت جو ہے نا وہ وڑ گیا ہے، اس کا دماغ اس طرح وڑ گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی تو جیل کے اندر ہے، مطلب عمران خان، اب بیرسٹر گوہر ہے لیکن چلو عمران خان سمجھ لو۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں جتنی اپنی پبلسٹی کروا سکتا ہوں، جتنا میں اپنے آپ کو انڈورس کر سکتا ہوں، جتنی میں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتا ہوں میں کروا لیتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے بہت ہی ایک اندر کے بندے نے یہ خبر دی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں یہ اداروں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور اداروں کو انہوں نے بولا ہے کہ ہوگا وہی جو آپ لوگ چاہو گے، لیکن یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں برائے مہربانی مجھے اتنا ریلیف دے دیجئے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنے دیجئے، یہ ڈرامہ ہے لیکن یہ میں کر رہا ہوں، یہ میری اندر کی خبر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج آپ لوگ میرا یہ کلپ جو ہے، اتنا پورشن جس میں یہ آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں، اس کو آپ ایڈٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اور آپ کے پاس جو ہے نا
وہ ٹھیک 1 سال کا ٹائم ہے. 1 سال میں آپ بلکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے, لیکن میں 1 سال آپ کو پھر بھی میکسیمم ٹائم دے رہی ہوں. یہی شیر افضل مروت جو ہے عمران خان کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہوں گے, پی ٹی آئی کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہوں گے. اور اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے دے رہے ہوں گے کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں, ان کے جو تمام بڑے لیڈران ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر ہیں, اور جو اس سے بھی بڑے لیڈران ہیں وہ سارے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر کے پریس کانفرنس کر کے اپنی پارٹیز کو بدل چکے ہیں. کل کو جب یہ لوگ واپس اکٹھے ہوں گے, پارٹی کسی شیپ میں آئے گی, تو وہ تمام کے تمام جو سب سے پہلی لات ماریں گے وہ کس کو ماریں گے؟ وہ ماریں گے شیر افضل مروت کو. اور شیر افضل مروت کو جب ٹانگ بجے گی اور انہیں پتا چلے گا کہ پارٹی اپنی اصل شکل میں واپس آ چکی ہے اور میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, تو پھر یہ اس وقت جو ہے سب سے پہلے شکوے شکایتیں کرنا شروع کریں گے کہ دیکھو جی اس وقت مشکل وقت میں نے واڑا تھا, میں نے یہ سب کیا تھا, اس وقت یہ کہاں گئے تھے, اور پھر گلے شکوے کرتے کرتے یہ گالی گلوچ پر اتر آئیں گے, بالکل اسی طرح سے جیسے آج صدیق جان للی, عمران ریاض خان, عادل باجا اور اس کی بیوی جو ہیں وہ دستوں گریبان ہیں. یہ میرا آپ کو چیلنج ہے, یہ نوٹ کر کے رکھ لیجئے. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر, یہ جو یوتھی ہیں بہت ہی زیادہ کانسپریسی پھیلاتے ہیں, اتنی زیادہ کہ میں کہتی ہوں پروپیگنڈے میں تو ان کو نمبر 1 ایوارڈ ملنا چاہیے. اب مریم اورنگزیب جو ہیں وہ میڈیا ٹاک کر رہی تھیں, اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ان کے بات کرنے کے دوران جو ہے وہ بیچ میں جب توقف کرتی ہیں, وقفہ لیتی ہیں, پیچھے سے جناب جی پریزن جو وین ہے وہ گزرتی ہے, پرزنر وین جو ہوتی ہے, یعنی اس میں جو یہ ہوتے ہیں قیدی, تو وہ قیدی گزرتے ہوئے نا ان میں سے 2-4 جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں عمران خان زندہ باد. تو کیا ہوا؟ ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی سپورٹر ہوتا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں, انہوں نے تو مسجد نبوی کو نہیں بخشا, انہوں نے تو وہاں پہ نعرے لگا دیے, انہوں نے تو غار ہرا کے اوپر پی ٹی آئی زندہ باد جا کے لکھ دیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ بلہ بنا کے آگے. ان لوگوں نے تو لنڈن کی سڑکوں کے اوپر ان لوگوں کو نہیں چھوڑا, تو یہاں پر اگر انہوں نے 2-4 لوگوں نے نعرہ لگا لیا تو کون سی بڑی قیامت آ گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہر پارٹی کا جو سپورٹر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی آواز اٹھاتا ہے. اب اگر پرزنر وین کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ نعرہ لگا دیا جو کہ خود آگے ہی وین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اور زیادہ ان کی سزا لمبی ہو جائے گی. تو ایسے میں اس کو پھیلانا اور اس کو ایڈورٹائز کرنا اور ایسے کہنا کہ جیسے پتہ نہیں کون سا کلمہ حق انہوں نے بلند کر دیا کہ ہائے 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 مریم اورنگزیب کے سامنے خان کے نعرے لگ گئے. میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ خود سن لیجیے. تھینک یو. جی تو آپ نے سن لیا, ہے کوئی بڑی بات؟ مطلب اس میں کیا بات ہے؟ بہرحال اب جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس عمران خان کے اوپر چل رہا ہے, اس میں عمران خان کے جو اپنے بہت قریبی لوگ ہیں, جن میں خاص طور پہ 3 ارکان ایسے ہیں جو اس وقت کابینہ کا حصہ تھے, وہ لوگ بھی آ گئے ہیں عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے. کیونکہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ 12 دسمبر کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ سزا ہونے جا رہی ہے. اب ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل اب جو گواہان ہو گئے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف گواہی دینی ہے اور دے دی ہے, اس میں سے جتنے لوگوں کے نام ظاہر ہو گئے ہیں, نام جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں, وہ ٹوٹل ملا کر ہیں جی تقریباً 60 لوگ, 59 سے 60 لوگ ہیں. ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا کوئی سابق وفاقی وزیر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے خلاف گواہ نہیں بنا, اور پی ٹی آئی کی کابینہ میں سے 3 افراد جو ہیں وہ سابق وزراء جو ہیں وہی نیب کے خلاف جو ہیں, نیب کے پاس جو ہیں ان کے گواہ بنے ہیں. ریفرنس کے گواہان میں جن لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں اس میں جو مین نام ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ پرویز خٹک کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. دوسرے نمبر پہ نام آ رہا ہے زبیدہ جلال کا, اور تیسرے نمبر پہ جو نام آ رہا ہے وہ ہے ندیم افضل چند کا. اچھا, اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پرویز خٹک, ندیم افضل چند, زبیدہ جلال اور اعظم خان جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے, یہ سارے جو ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ ایک. اچھا یہ خبر میں کمپلیٹ کر لوں, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان میں سے ایک شخص اب مکر بھی گیا ہے, اس کا بیان بھی میں آپ کو سناتی ہوں. لیکن پہلے ذرا یہ سن لیجئے کہ جو سابق پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے, اعظم خان, وہ بھی وعدہ معاف نہیں بنے بلکہ بطور گواہ شامل ہوئے ہیں. اور ذرائع کے مطابق جو ہے وہ دیگر گواہان جو ہیں ان میں نیب اور بینک اور ایس ای سی پی افسران
اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جبکہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سیکرٹری کے نام بھی اس میں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ وزیر اعظم آفس جو ہے وہ ندیم بٹ بھی اس میں جو ہے بطور گواہ ہیں۔ اس میں پٹواری حضرات بھی ہیں جن کے تھرو جو ہے یہ زمین جو ہے اپنے نام منتقل کروائی گئی تھی، اور القادر ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور چیف فائنینشیل آفیسر بھی اس میں نیب کے گواہ بن چکے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص اپنے بیان سے مکر گیا ہے، یا سمجھ لیں کہ اس نے تھوڑا سا سائیڈ لائن لے لیا ہے، یا وہ اپنی آ کے گواہیاں دے رہا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، وہ کون ہے؟ وہ ہیں جی ندیم افضل چند۔ ندیم افضل چند جو ہیں وہ ایک صفحے میں مشتمل اپنا بیان تو ریکارڈ کروا کے آ گئے ہیں، لیکن اب آ کر وہ لوگوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے۔ سوشل میڈیا پہ ایک میں نے بیان پڑھا ہے ابھی کہ جی کسی ریفرنس میں ندیم افضل چند عمران خان کے خلاف گواہی دے گا، قادر ٹرسٹ جو کرپشن کا کیس چل رہا ہے۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نیب نے مجھے 2 مرتبہ نوٹس بھیجا اور مجھے بلایا، کیونکہ میں بھی اس کابینہ کا ممبر ہوں، اور میں نے سارے ممبر ان کے پاس پیش ہوئے۔ میرا بھی نیب نوٹس دے بلائے تو جانا بنتا ہے، ایک لا ابائڈنگ پرسن کے طور پہ فرض ہے، کوئی ایجنسی جب آپ کو بلاتی ہے تو آپ نے جانا ہوتا ہے۔ تو میں بھی گیا، جو کچھ اس کابینہ میں ہوا وہ میں نے ان کو بتا دیا۔ میں تو کیبنٹ کا ممبر فیڈرل منسٹر نہیں تھا، میں تو اسپیشل انوائٹی کے طور پہ تھا، اور میں اس وقت بھی خان صاحب کو کہتا تھا کہ یہ شہزاد اکبر فراڈ ہے، یہ آپ کو مروائے گا۔ میں اس وقت کہتا تھا۔ لوگ تو آج بولتے ہیں نا، جب خان صاحب اقتدار میں نہیں ہے تو آج بولتے ہیں، میں جب وہ اقتدار میں تھا تو ان کے سامنے بولتا تھا، لیکن آج کیونکہ وہ جیل میں ہے اور میرا اسکول آف تھاٹ کبھی قیدیوں اور مظلوموں کے اوپر بات کرنے والا نہیں ہے، میں نہیں بولتا ہوں۔ جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو 60 گواہ عمران خان کے خلاف آ گئے ہیں، جس میں ندیم افضل چند سے لے کر جتنے بھی ان کے اعظم خان جو کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری، جن کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لیتے تھے، اور پھر ندیم افضل چند کا یو ٹرن لے کر اس کو ایک الگ طریقے سے، ایک الگ ڈھنگ سے جو ہے وہ وضاحت پیش کرنا، اور خاص طور پہ جو کہا جا رہا ہے کہ 12 دسمبر کو عمران خان کو سزا ہونی چاہیے، اس سب کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ عادل باجا سے لے کر صدیق جان للی تک اور سبین کیانی سے لے کر عمران ریاض خان تک، یہ جو تمام کانٹینٹ کریٹرز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے سٹیک ہولڈر بننے کے چکر میں جو دستوں گریباں ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے بال نوچنے پر آ گئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یوتھیوں کی مہم کے مطابق جو عمران ریاض خان ہے ان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہونا چاہیے، نہ کہ بیرسٹر گوہر کو، جس کا فیصلہ خود عمران خان نے کیا؟ اور اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حسین جو ہیں، ان کی جھوٹی خبر موت کی پھیلا کر جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مریم اورنگزیب کے سامنے 4 قیدیوں کو لا کر اس طرح کا نعرہ لگوا دینا، کیا یہ بہت بڑی ڈیل ہے؟ کیا اس سے عمران خان بچ سکتے ہیں؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔